अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद उमर याद अब्बासी आपके खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे सियासत की बहार रियासत के वजूद से है। जब हम रियासत की बात करते हैं तो मुल्क पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पे कायम हुआ और जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इसकी बुनियाद है। ला इलाहा इल्लल्लाह इसकी फ़िलासफ़ी थी और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इसका दस्तूर था कि इस मुल्क में मुतलक हाकमियत जो एब्सोल्यूट अथॉरिटी है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की होगी और उसकी एप्लीकेशन और प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत के मुताबिक होगी। यानी पाकिस्तान के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर, आइन के अंदर ये प्रोविजंस तो मौजूद हैं लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती। आज हम मुल्क के अंदर माहौल देखते हैं कि हर शख्स अपनी इनफरादी जो है वो कशमकश के अंदर मुब्तला है। कौमियत, मुल्क को प्रेफर रखना और मुल्क के बारे में सोचना बहुत कम लोग हैं जो सोचते हैं। अपनी सियासत, अपनी पार्टी, इक़्तिदार का नशा, वो कौमियत, वो नेशनलिज्म कहाँ खो गया, इन इश्यूज़ पे बात करेंगे। आवाम इर्रेलेवेंट होती जा रही है इन तमाम चीज़ों के अंदर, चूँकि बजट भी है और बजट में जिस तरीके से आप देख रहे हैं आवाम पे इजाफी टैक्सों का बोझ लादा जा रहा है। हम कब IMF की खूनी मईशत के पंजों से निकलेंगे, रिबा फ्री इकोनॉमी कब इस्टेब्लिश होगी, इन तमाम इश्यूज़ पे आज हम बात करेंगे। बहुत ही सीजन पॉलिटिशियन, साबिक वज़ीर इत्तलात भी रह चुके हैं जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब। दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। हमने टॉपिक ही रखा कि सियासत की बहार रियासत के वजूद से है। ये बताएं कि पाकिस्तान तो इस्लाम के नाम पे बना था और इसके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, कोई भी कानून कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं बनेगा। तो कौन सा खौफ है जो हमें इस्लामाइजेशन की तरफ बढ़ने से रुकने से रोक रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के अंदर हुक्मरानों के लिए सबसे बड़ा खौफ अवाम है। अगर कोई भी इंसाफ पे मबनी मुआशरा यहाँ तख्लीक हो जाता है तो इसका मतलब है कि अल्लाह के बाद जो अख्तियार होगा, मुक़्तदर होगा, वो अवाम बन जाएंगे। अगर अवाम अख्तियार को हासिल कर लेंगे तो फिर ये हुक्मरान कहाँ जाएंगे? इनकी हुक्मरानी जो कि बराए खिदमत नहीं है, बराए ज़ात है, ज़ाती मफादात है, वो कहाँ जाएगी? लिहाजा हर वो रास्ता जो अवाम को हकीकत में ताकत देने और इस मुल्क के वसाइल और इस मुल्क के अख्तियार के ऊपर उनका अख्तियार लाने वाला रास्ता होता है, उसके राह में सबसे बड़ा रोड हम, सबसे बड़ी रुकावट और आजकल जो फायर वॉल है वो आज के हुक्मरान है। वो नहीं चाहते कि ये अवाम और इक़्तिदार आपस में मिल जाएं, तो फिर इनकी हैसियत कम हो जाएगी। हुक्मरान से मुराद आप इशराफिया भी ले रहे हैं, स्टेटस को? हुक्मरान से मुराद जो है डॉक्टर साहब, जब से ये मुल्क बना है हुक्मरानी का तयन आइन करता है, आइन का तरीक़ाकार देता है जिसके तहत आपने हुक्मरानों को मुंतखब करना। जी, ये मुल्क की जो 76 साला तारीख़ है वो इनकार आइन से तौहीन आइन पे मुश्तमिल है कि जब मुल्क बना तो मशरक़ी पाकिस्तान भी हमारे साथ था, तो इस मुल्क के वडेरों ने इस मुल्क को आइन नहीं देने दिया उस वक्त तक जब तक कि मशरक़ी पाकिस्तान के अवाम को इससे जुदा नहीं कर दिया। 9 साल तो आइन बनाने में लग गए, 47 से 56 तक। ये भी तो एक डॉक्टर साहब, क्योंकि एक तो आपने तहकीक की बात करी, लेकिन मेरा जो है इसके बारे में जो तहकीक है वो इसमें एक चीज़ का ऐड करती है कि 1954 में वो आइन जो पाकिस्तान को मुत्तहिद रख सकता था वो बन चुका था। ठीक। और वो प्रिंटिंग प्रेस ऑफ पाकिस्तान से शाया भी हो चुका था। उसकी 3 खानदगियाँ असम्बली ने मुकम्मल भी कर ली थी। जिस दिन उसकी आखिरी खानदगी होनी थी उस दिन पाकिस्तान के अंदर ब्यूरोक्रेटिक मार्शल लॉ लगा दिया गया गुलाम मोहम्मद का, और उस आइन को पाकिस्तान में लागू होने से रोक दिया गया। ये वो आइन था जिसके अंदर मगरबी पाकिस्तान के 6 सूबे थे, कराची दारुल हुकूमत था, मशरक़ी पाकिस्तान को उसकी आबादी के हिसाब से सीटें दी गई थीं, सेनेट था, सब कुछ था उस आइन के अंदर। और अगर कभी मैं उसकी आपको कॉपी दे दूँगा, आप पढ़ें, तो आप दुनिया के बेहतरीन दसातीर में से वो एक दस्तूर था जो कि मुत्तफ़िक़ा तौर पे मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के
نان وڈیرا پولیٹیشنز نے بنایا تھا. اچھا ایک چیز، چونکہ آپ اس دور میں رہے جنرل مشرف کے، بی ڈی سسٹم بڑا ایفیکٹو تھا اور گراس روٹ لیول تک عام آدمی کو سہولیات میسر تھیں، وہاں موبائل سیکٹر، ہر انڈسٹری جو ہے وہ پروان چڑھ رہی تھی، ایون مخالفین بھی کہتے ہیں. گو کہ اگر دیکھا جائے کہ اس دور میں جو ٹرو پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی کا ایک کلچر تھا، عام آدمی کو اپنے مسائل تک ہے کہ اس کا حل ہونا چاہیے. خلافہ ماڈل میں ریاست مدینہ میں بھی یہی تھا، عمال نقبا تھے، گھر گھر دہلیز تک انصاف. وہ ماڈل مجھے وہ وہاں اس میں جھلکتا دکھائی دے رہا. اس وقت آپ وزیر اطلاعات تھے مجھے یاد ہے. وہ بی ڈی سسٹم ہم کیوں ختم کر دیا؟ یہ ممبر اسمبلی جو ہے اس کے پاس فنڈنگ کا تو اختیار نہیں ہوتا، اس کا کام ہے لیجسلیشن کرنا. ڈاکٹر صاحب 73 کا آئین جب بنا، بڑی غنیمت تھی کہ بن گیا، لیکن اس میں اگر کوئی چیز نہیں تھی تو وہ بلدیاتی ادارے نہیں تھے. 73 کے آئین. ہاں، اور آپ حیران ہوں گے کہ دنیا کے اندر کوئی جمہوری ملک ایسا نہیں ہے جس میں لوکل سیلف گورنمنٹ کے بغیر کبھی بھی حکومت کو مکمل سمجھا گیا ہو. ایسا ہی ہے. ہمارا آئین 73 سے لے کے آج تک 18ویں ترمیم میں بھی ہم نے بلدیاتی اداروں کا ذکر تو کیا لیکن ان کو ڈیفائن نہیں کیا. مشرف صاحب کے زمانے میں 2001 میں مکمل طور پہ قومی سطح کے اوپر بلدیاتی ادارے بنائے گئے. جی. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ 2002 میں جب قومی انتخابات ہوئے اور صوبائی حکومتیں آئیں، ان اداروں کو ختم کر دیا گیا. مطلب یہ ہے کہ آپ کے الیکٹیبلز، آپ کے حکمران، وہ اپنی حتیٰ کہ جیبیں آپ بھرنے کی کے لیے. بیوروکریسی، وہ کسی بھی صورت میں عوام کی اقتدار میں شراکت اور وسائل میں شراکت نہیں مانتے. اب اگلا ظلم آپ 1 منٹ میں سن لیں کہ جب 18ویں ترمیم ہوئی، میں اس وقت پارلیمنٹ میں تھا، میں واحد بندہ ہوں جس نے 18ویں ترمیم کے خلاف ووٹ دیا، بائیکاٹ کیا، احتجاج کیا. وجہ کیا تھی کہ 18ویں ترمیم کے اندر بلدیاتی اداروں کا ذکر تو کر دیا گیا تھا، این ایف سی ایوارڈ کے ذریعے مرکز کے تمام وسائل صوبوں کو دے دیے گئے تھے، لیکن اس چیز کا اہتمام نہیں کیا گیا تھا کہ صوبے وہ جو تھے تمام وسائل ان کو ضلعوں تک تقسیم کریں. میں نے احتجاج کیا، میں نے کہا آپ نے دنیا کی تاریخ میں اتنے بڑے وسائل کبھی بھی صوبوں کو نہیں دیے گئے، آپ نے دے دیے ہیں، محکمے دے دیے ہیں، مرکز میں بھی وہ محکمے چل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے جو پیسے دیے ہیں اس میں پابند نہیں کیا صوبائی حکومتوں کو کہ وہ اپنے اضلاع اور اپنی تحصیلوں تک اس پیسے کو پہنچائیں. اور آپ یہ کبھی اندازہ کریں کہ اربوں روپوں کے جو وسائل ہوتے ہیں، جو این ایف سی ایوارڈ، جس کی وجہ سے مرکز کنگال ہو گیا. آج آپ مرکزی اداروں کو لے کے نہیں چل سکتے. مرکز کو کنگال کر کے صوبے کے چیف منسٹر کو وہ سارے وسائل اس کے ہاتھ میں دے دیے گئے ہیں، وہ سیاہ ہو یا سفید کرے. یعنی افسر شاہی مضبوط ہوئی ہے، ادارے کمزور ہوئے. کمزور نہیں ہوئے، بالکل تباہ و برباد ہو کے رہ گئے. وجہ اس کی اس کا مطلب ہے سیاست جو ہے وہ مقدم ہے، ریاست پیچھے رہ گئی. ریاست تو کنسیڈریشن ہی نہیں ہے. ریاست کا کوئی تصور نہیں ہے عوام کی امپاورمنٹ کے بغیر. اگر سیاستدان کرپشن کرے، بیوروکریٹ کرے، کوئی جج کرے، کوئی بھی ہو کراس دا بورڈ، اس کو سزا ہونی چاہیے. جو کرکٹر ہے وہ اگر ملک بیچے، اسپاٹ فکسنگ کرے، ٹھیک ہے، اسے بورڈ میں دوبارہ لگایا جا سکتا ہے، اسے ٹیم میں واپس لایا جا سکتا ہے. اظہر الدین کو وہ واپس مینجمنٹ میں نہیں لائے، الزام تھے. جڈیجا کو نہیں لائے، برائن لارا پہ تھا، اس کو نہیں لائے. آسٹریلیا میں مارک وا پہ تھا، وہ مینجمنٹ میں نہیں ہے. صرف پاکستان کا بابا آدم نرالا ہے. ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں جو بڑا چور ہو، اچھا، وہ باعزت ہے. پوری پاکستان کی تاریخ میں آج تک میں نے 100 روپے کا اور 50 روپے کا نشان زدہ نوٹ لیتے ہوئے پکڑے جانے والا مجرم تو دیکھا ہے. جسٹس قیوم کی رپورٹ پتہ ہے نا آپ کو کرکٹرز کے بارے میں، اس پہ کیوں نہیں امپلیمنٹ ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ ہم سب وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ اس میں سب اس حمام میں، اور پھر جب پیسہ بنا لیا پھر مذہب کا لبادہ اوڑھ کے سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایکسپلائٹیشن کو دیکھیں. کوئی ادارہ ہم نے اپنے ملک میں نہیں بننے دیا، چونکہ ادارہ کوئی بن جائے تو اس ادارے کو پھر رائٹ کرنا پاسبل نہیں رہتا. وہ ادارہ پھر اپنے اصولوں پہ، اپنے ضابطوں پہ چلتا ہے. ہم اپنے اصولوں پہ چلنے والے اداروں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں.
ابھی میں آپ کو ایک مثال دوں، پچھلے دنوں ایئر یونیورسٹی میں یہاں پہ ایک ورکشاپ تھی، وہاں پہ بچوں نے اسٹال لگائے، ڈرونز کوئی بنا رہا ہے، کیمیکل انجینئر، الیکٹرانکس، میکاٹرونکس کے، اسی طرح نسٹ ہے، کومسیٹ ہے، جو بحریہ یونیورسٹی، یہ سارے ادارے نمل ہے، یہ پاکستان آرمی، ایئر فورس، بحریہ کے انڈر یہی ٹیلنٹڈ لاٹ پرووائڈ کر رہے ہیں. پھر کہتے ہیں فوج کیا کر رہی ہے، حالانکہ یہ کام انتظامیہ کا تھا، سول سروسز کا تھا، باقی یونیورسٹیز بھی تو ہیں. تو فوج ہی ہر کام میں آگے ہوتی ہے، تو پھر فوج کا قصور کیا ہے؟ دیکھیں فوج کا قصور میں بتاتا ہوں کیا ہے. فوج کے اندر انٹری جو ہے وہ میرٹ پہ ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے نا جی، مطلب میں نے آئی ایس ایس بی کیا ہوا، میں سلیکٹڈ آئی ایس ایس بی کا ہوں، مجھے پتہ ہے فوج کے اندر پروموشن جو ہے وہ میرٹ پہ ہوتی ہے. ٹھیک. فوج میں کسی باپ کا بیٹا جرنیل کا بیٹا جرنیل نہیں بنتا، سپاہی کا بیٹا بھی جرنیل نہیں، آرمی چیف بھی بنتا ہے. ایسا ہی ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں فوج کے اندر میرٹ پہ ہوتی ہے، لیکن ایک جگہ فوج میں میرٹ نہیں ہے. جب آرمی چیف لگانا ہوتا ہے تو وہ اختیار چلا جاتا ہے پرائم منسٹر کے. اور پاکستان کی تاریخ میں جتنے چیفز جو ہیں وہ پرائم منسٹرز نے لگائے ہیں، ان میں سے اکثر کوئی 5ویں نمبر سے اٹھایا ہے، کوئی 6 نمبر سے تو کیا اٹھایا یہ فوج کو ہی دے دے، انہی کا ڈومین ہے، اپنا سینئر میں لگائے؟ نے یہ تجویز دی ہوئی ہے، میں ریکارڈ پہ ہوں اچھا. کہ فوج کو جس طرح عدلیہ کسی حد تک، اسی طرح فوج کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنے سینئر موسٹ بندے کو اس کا خود بخود ان کا ڈومین ہے. بائی مطلب پروموشن جو ہے وہ اپنا چیف بن جائے. کیونکہ جہاں آپ سیاست دانوں کے حوالے کریں گے اپنے اداروں کی سلے، وہاں میرٹ ختم ہو جاتا ہے، اور وہیں سے پھر ایکسٹینشن شروع ہو جاتی ہیں. سب کچھ تم مجھے راضی کرو، میں تمہیں راضی کروں. مطلب فوج کی اچھی مثالیں جو باقی جاتی ادارے ہیں. کیوں نہیں فالو کرتے اس کو؟ دیکھیں باقی ادارے اس لیے فالو نہیں کرتے کہ مفادات ہیں. سیاست دان، ہمارے ملک کا جو سیاست دان ہے، اس کو چند چیزوں سے چڑ ہے. اس کو فیئر اینڈ فری الیکشن سے چڑ ہے. اچھا، سیاستدان کو؟ سیاستدان کو آپ تو میں نے جیتنا ہے. میں سیاست میں کیا بیٹھا ہوا ہوں؟ میں ان بچوں کی نوکری کر سکتا ہوں جن کا یہ سارے سیاستدان نوکری کر رہے ہیں؟ میں نہیں کر سکتا. تو میں اس لیے صرف اپنا احتجاج بلند کرتا ہوں ان کے خلاف. وہ تو سیاسی حق ہے نا میرا. لیکن میں کیا کروں؟ میں جہاں جاتا ہوں مجھے کسی لیڈر کے بچے کی غلامی قبول کرنی، ایون جس بچے نے ابھی آیا نہیں ہوتا اس کی غلامی قبول کرنی پڑتی ہے. میں کیوں کروں؟ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ملک کو راجواڑہ بنا دیا ہے، اگر آپ کا الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک محض مطلب ایک اپوائنٹمنٹ ہے جس کا کام جو ہے وہ عوام کے ووٹ کا احترام، عوام کی رائے کا احترام کے بجائے کسی اور کا احترام ہے، تو ایسی صورتحال میں کیا سیاست کروں گا؟ میں کہاں سے اپنا حق لاؤں گا؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں سیاسی تنازعات ہیں آپس میں، تو ملک کہیں نظر نہیں آ رہا، آپسی لڑائی ہے، کھینچا تانی ہے. کچھ لوگوں نے کہا ریکونسلیشن. تو ریٹریبیوٹیو جسٹس کے بغیر ریکونسلیشن ممکن ہے، جدا اور صدا کے بغیر؟ اسلام میں تو نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ریکنسیلیشن جو ہوتی ہے، جزا اور سزا کا جو تصور ہے وہ ادارہ جاتی تصور ہے. لوٹا ہوا پیسہ واپس لے دیکھیں تو- جی، لوٹا ہوا پیسہ، میرا کیس پچھلے 12 سال سے سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے، جس میں کہ جب سٹولن ایسٹ ریکوری کے قانون سازی ہوئی تھی یو این میں، اس کی بنیاد پہ، اور جب سوئس گورنمنٹ نے اپنے بینکس کو اوپن کیا تھا، میں نے صرف اتنا سا مطالبہ کیا تھا کہ حکومت پاکستان سوئس گورنمنٹ کو خط لکھ کے پاکستانیوں کے اکاؤنٹ مانگ لے. وہ 20 روپے کا یا $20 کا ایک خط آج کی تاریخ تک نہیں لکھا گیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کا دلچسپی نہیں ہے پاکستان کے وسائل کو پاکستان میں لانے کے لیے اور کسی اکاؤنٹیبلٹی کے ذریعے. آپ نے اکاؤنٹیبلٹی بیورو بنایا، بڑی سنسیریٹی سے بنایا ہوگا، لیکن وہ واشنگ مشین بن کے رہ گیا. واشنگ مشین؟ جی. اس میں ڈرائی کلین ہوتا ہے؟ ڈرائی کلین وہ صفائی ہو کے واپس؟ نہیں، واشنگ نہیں ہوتی. واشنگ مشین یوں بن گیا کہ جس نے اقتدار کو مان لیا، ٹھیک ہے جی، وہ اس میں جائے بغیر باہر آ گیا. جس نے نہیں مانا وہ اس کے اندر ہی گھومتا رہا. اچھا، ہاں، مطلب یہ ہے نیب واشنگ مشین ہے؟ ہاں، نیب واشنگ مشین ہے نا. من پسند چکر لگا کے؟ من پسند تو بارو بار نا. جس نے مان لیا آپ کے اختیار، آپ کی بات کو مان لیا، تو وہ اس کو یہ کیسی اس واشنگ مشین، کیسی واشنگ مشین؟ واشنگ مشین ہے جیسا آج اس کے بارے میں تاثر ہے، ویسا ہی الیکشن کمیشن ہے جس کے بارے میں آج جو تاثر ہے آپ کے سامنے ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ تمام ادارے جو آئین، یہ بڑے بڑے داغ دھو دیتا ہے یہ ڈرائی کلین؟ یہ ڈرائی کلین کوئی داغ نہیں دھوتا.
یہ ڈٹرجنٹ کے بغیر صرف اندر پڑے ہوئے لوگوں کو گھماتا رہتا ہے اس وقت تک کہ وہ معافی مانگے. داغ تو ویسے نظر آتے ہیں. ہاں وہ معافی مانگ لے تو بس ٹھیک ہے, جس دن معافی مانگی اس دن داغ صاحب. بہت شکریہ محمد علی دورانی صاحب, بڑی انٹرسٹنگ گفتگو رہی. ناظرین یہاں وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. بات ہو رہی ہے سیاست کی بہار ریاست کی بقا اور ریاست کے وجود سے ہے. ہمیں جوائن کیا ہمارے معزز پینلسٹ نے جناب خرم حمید روکڑی صاحب, سینئر سیاستدان ہیں, بہت شکریہ سر. اور ہمیں جوائن کیا ڈپٹی سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف محترم شوکت بسرا صاحب نے, بہت شکریہ. سر ہم سیاست اور ریاست پہ بات کر رہے ہیں کہ سیاست کی چہل پہل ریاست کے وجود سے ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ادارے کے اندر جو پولرائزیشن کی وجہ سے شارٹ فالز آ رہے ہیں ہمارے سامنے. ابھی کرکٹ کو ہی دیکھ لیں, ہندوستان سے یو ایس اے سے ہارنے کے بعد تو یہ بہت بڑا ڈیبیکل ہوا ہے, قوم ایک صدمے میں. اس کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ نیشنل پرائڈ کدھر جاتی ہے اس وقت؟ نیشنل پرائڈ تو ڈپینڈ کرتی ہے نا کہ آپ کیسا پرفارم کر رہے ہیں. اور ریاست پہلا جو آپ کا تھا, ہمیشہ ریاست اہم ہوتی ہے. ہم پولیٹیشنز ہیں, چاہے ادارے ہیں, چاہے آپ لوگ ہیں, ہم تمام کا کام ہے ہم ریاست کو مضبوط کریں. اور ریاست کو مضبوط ہم کرتے ہوئے قوانین کا خیال کریں. اور پھر ہمارے لیے ضروری تھا کہ ہم اصلاحات لے کے آتے, ریفارمز لے کے آتے. ہم جو لیک کر رہے ہیں یا لیٹ بیک ہیں, ہم ریفارمز لے کے نہیں آئے. آپ جو پاکستان ہے ہم اس کو کمپیٹیبلٹی کی طرف لے کر نہیں گئے جو دنیا کے اندر ہے. اب کرکٹ کی جب آپ بات کرتے ہیں تو کرکٹ کے اندر جو زوال ہے, پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ زوال ہے کیوں, ڈکلائن کیسے ہے, ڈکلائن کیوں آیا ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں. آپ ایک اتنی بہترین کرکٹ ٹیم ہوتے ہوئے دنیا کیوں آگے چلی گئی اور ہمارے اندر زوال کیوں آیا؟ 24 کروڑ کنیکٹڈ ہے. جی ہاں, کہ میں اس میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ ایک بہت صحت مند قوم تھے, بڑی صحت مند, ہمارے پاس صحت کا کوئی ایشوز نہیں تھے. اور 85 یا 90s تک ڈاکٹرز کے پاس ہارٹ کے مریض جاتے ہی نہیں تھے. تو جس طریقے سے ہماری صحت میں زوال آیا ہے اور ہمارے لوگ توانائی سے نیچے گئے ہیں اور دنیا صحت میں اوپر گئی ہے. ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے آپ سے, آرگینک جیسے ہم نے خوراکیں ختم کی اور ہم چلے گئے ڈبا اور اس یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز کی پریزرویٹیوز کی طرف گئے, صحت کا زوال آیا. اسی طرح باقی چیزوں کا زوال آیا. کرکٹ کا میں اتنا شوقین نہیں ہوں اور میں تنقید اس چیز پہ کرنا جس کا مجھے علم نہ ہو کرتا نہیں ہوں, لیکن کچھ چیزیں بڑی عجیب ہیں. اب میں پڑھ رہا تھا کہ کرکٹ ٹیم نے وہاں پر ایک ڈنر تھا کوئی, تو انہوں نے ان سے ڈیمانڈ کی کہ فی بندہ $25 دے گا تو ہم ڈنر پہ آئیں گے. اچھا ٹھیک ہے. اب وائی پھر پیسہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے اس وقت پاکستان کے اندر جو تباہی کا باعث بن رہا ہے وہ منی ہے. ہر کوئی اتنا پیسہ کمانا چاہتا ہے اور پھر پیسہ کمانے کے بعد جو ایٹیچیوڈ کے اندر تبدیلی آتی ہے شاید دنیا میں اور کہیں نہ آتی ہو. یعنی پیسہ آنے کے بعد دنیا کے اندر بھی تو پیسہ لوگ کماتے ہیں نا, لیکن ایٹیچیوڈ کے اندر تبدیلی جو پاکستان میں آتی ہے وہ شاید اور کہیں, فیم فوبیا ٹائپ چیز, میرے خیال میں محرومیاں اور اتنی سارے اور مسائل ہیں کہ وہ جیسے ہی پیسہ آتا ہے تو وہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے علیحدہ کر کے لوگوں کو باقی کو ایسے کر کے بلانا شروع کرتا ہے. اور پہلا کام وہ انسانیت کی تذلیل اور تحقیر کے اندر چلا جاتا ہے. پیسہ ہے تم انجوائے کرو. اب یہ جو کرکٹ ٹیم ہے ہماری, ان لڑکوں کو جب فیم, سوشل میڈیا فیم, لڑکیاں آ کے فوٹو کھچوا رہی ہیں, لڑکے مل رہے ہیں, ہار ڈال رہے ہیں, دے فارگیٹ کہ یہ ان کو پاکستان کی ریپرزنٹیشن کے لیے مل رہے ہیں. روکڑی صاحب 40 لاکھ ہر پلیئر کی تنخواہ ہے. جی ہاں, ایڈز الگ اور باقی انسینٹیوز الگ. اور جب انڈیا سے آپ 6 رن سے ہارتے ہیں, پوری قوم کے جذبات ہیں ڈیفینیٹلی, تو پورا ادارہ کھڑا ہے. جب آپ کو آرمی چیف بھی باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں کسی سے ہار جاؤ, انڈیا سے نہیں ہارنا, آپ نے کیا جواب اور پھر آپ امریکہ کی ٹیم سے ہار گئے. آپ انڈر پریشر کیوں کھیلتے ہیں؟ پھر آپ فٹنس دیکھیں, مجھے نہیں معلوم, میں پھر کہوں گا ناقد میں اس میں ایک میں پلیئر کو دیکھتا ہوں, وہ میرے خیال میں اس کا وزن دیکھ کے مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ, انہوں نے کہا جی یہ شاٹ اچھی مارتا ہے. میں نے کہا پھر گجران والے کے پہلوان رکھ لو سارے, وہ ایسی شاٹ ماریں گے کہ اسٹیڈیم سے بھی باہر پڑی ہوگی. لیکن کیا طاقت میں آ رہا ہے کرکٹ کا کہ ٹیکنیک میں آ رہا ہے کرکٹ؟ تو یہاں سفارشی کلچر بھی تو ہے نا, سفارشی کلچر, لسانیت کا بھی ہم نیا ڈرامہ سن رہے ہیں. وہ ایک کہیں پلیئر ہے, اس نے پتہ نہیں کوئی ساری چیز پھینک دی پٹھانوں کے اوپر.
اس نے کہا جی پٹھان آ گئے ہیں. میں اس کے اوپر میں نے یعنی آپ سوچیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس خطے میں سے پٹھان نکال دو بچتا کیا ہے؟ سارے پاکستانی ہیں. نہیں سر آپ ہر بندے خوبصورت کو رنگ ہے. کریڈٹ دیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے جنوبی پنجاب ہم کہتے ہیں ان سے اچھا زمیندارہ کوئی نہیں کر سکتا. آپ ان کے ساتھ کا زمین آباد کوئی نہیں کر سکتے. محنت یا پریشر کے اندر پٹھان سے بہتر پرفارم کوئی نہیں کر سکتا. بالکل بالکل درست ہے. پاکستان کی شان ہے. پاکستان کی محنت اور پریشر جان شیر جہانگیر خان جتنے بھی ہیں بڑے بڑے نام پیدا کیے. پریشر کو سسٹین کرنا پٹھان سے پیچھے ختم ہے. جی میں اسی کو آگے لے کے چلتا ہوں. شوکت بسر صاحب چونکہ ہم اس ٹاپک پہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ریاست کا وجود ادارے مقدم ہونے چاہیے. تو یہ بھی ایک ادارہ ہے جس کے ساتھ عوام کے سینٹیمنٹس ہیں. کتنی بڑی جگ ہنسائی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر. بھارت اپنے انفراسٹرکچر کو کہاں لے گیا, آئی پی ایل کو, وہاں کس طرح ادارے مضبوط ہیں, اور ہمارا تباہی در تباہی کون ذمہ دار ہے؟ ڈاکٹر صاحب کوئی بھی ریاست ہو, کوئی معاشرہ ہو, کوئی ملک ہو, وہ اس وقت تک نہیں چل سکتے جہاں پر رول آف لا نہ ہو. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب حضرت علی کا قول ہے کفر کا نظام چل سکتا ہے اور دنیا میں چل رہا ہے. کفر کی حکومت چل سکتی ہے, کفر کا نظام چل سکتا ہے, ظلم, ناانصافی اور جبر کا نظام نہیں چل سکتا. ایسا ہی ہے. ہم لوگ بنیاد پر نہیں آ رہے. بدقسمتی سے آج ہمیں آزاد ہوئے 76 سال ہو گئے ہیں. ہم ایک ہجوم ہیں, ہم قوم نہیں بن سکے. اس کی وجہ آپ نے ابھی انڈیا کی مثال دی. انڈیا میں ابھی ایک الیکشن ہوا ہے. 1 ارب 60 کروڑ کا ملک ہے. وہاں پر الیکشن ہوا, ای وی ایم پہ ہوا, 5 دن بعد رزلٹ اناؤنس ہوا. کسی نے نہیں کہا کہ وہاں دھاندلی ہوئی ہے, فارم 45 ہے, فارم 47 ہے. ہر کسی نے خوش دلی سے نہ صرف قبول کیا بلکہ میں نے وہاں دیکھا کہ کانگریس, راہل گاندھی کی پریس کانفرنس ہے, ادارے انٹیلیجنس سب راہل گاندھی نے کہا کہ وہاں پر ادارے بھی ملوث تھے, سب کچھ ملوث تھا, لیکن جو ان کا نظام تھا جس نے الیکشن کروانا تھا وہ صاف اور شفاف ہوا. ووٹ جہاں پڑا, اگر ووٹ روکڑی صاحب کو پڑا تو روکڑی صاحب کی صندوقڑی سے نکلا. یہ نہیں ہوا کہ شوکت بسرا کو ووٹ ڈالا تو نکل روکڑی صاحب کی صندوقڑی سے گیا. تو سب کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, ہم قوم نہیں بن سکے. یہاں پر طاقتور, عہدے والا, پیسے والا, یہ اس کے لیے جنت ہے ملک. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون, یہ عدالتیں, یہ آئین ہمارے لیے ہمارے پاؤں کی ٹھوکر پر ہے. یہ صرف ہم نے ایک ایلیٹ, میں اس کو کہتا ہوں کرمنل ایلیٹ کا ملک ہے یہ. تو افسر شاہی جو ایک کمشنر ریڈی الٹانے کے لیے ہی ہے, بس وہ 30 لاکھ کی گاڑی میں بیٹھ کے. یہ کرمنل ایلیٹ کا ملک ہے. اور دیکھیں نا, ریاست کس کو کہتے ہیں؟ ریاست عوام ہے. وہ کہتے ہیں نا ریاست ہوگی ماں کی جیسی, ہر شہری کو انصاف ملے گا. کہاں ہے انصاف؟ کہاں ہے رول آف لا؟ ریاست میں تو ادارے امپاور ہوتے ہیں, ہوتے افراد نہیں ہوتے. اچھا یہ تو میں اب گزارش صرف اتنی ہے, پاکستان میں میں بار بار کہوں, یہاں پر 76 سال سے کوئی آمر اٹھتا ہے, کہتا ہے کہ یہ آئین کی کیا حیثیت ہے, یہ تو ایک ردی کی ٹکڑی میں کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے, اٹھا کے اس کو پہن دیتا ہے. یہ بات کسی نے نہیں کیا. یا خان, ایوب خان, یہ لفظ کسی نے بولا ہے آج تک؟ کیا ضیاء الحق نے کیا کہا تھا, یاد نہیں آپ کو؟ اسلامائزیشن لے کے آئے حدود آرڈیننس. مہنگائی اس دور میں دیکھیں کتنی. دیکھیں میں پھر آپ کو کہوں, فیکٹس کی جب تک ڈاکٹر صاحب آپ وہ جو آئین آپ کا فنڈامنٹل ایک آئین آپ کو دے دیا ہے جو ضامن ہے پاکستان کو چلانے کا, جو ضامن ہے پاکستان کو انٹیکٹ رکھنے کا, تو کوئی روکتا تو نہیں اس پہ عمل درآمد سے. اس میں روکتا ہے. 38 سسپینڈڈ ہے, کس نے روکا ہے؟ اس میں روکتا ہے. فری اکانومی یہ پارلیمنٹ نہیں کروا سکتا. ڈاکٹر ہمیں حق اور سچ کی بات کرنی چاہیے. یہاں پر جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, جس کو ہم مقتدرہ کہتے ہیں, جو ہماری فوج ہے, اس کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے ملک میں رول آف لا لے کے آنا ہے کہ نہیں لے کے آنا. اسٹیبلشمنٹ مقتدرہ کس کو نہیں, اسٹیبلشمنٹ تو ہم ویسے تو پاکستان میں تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ فوج کے ادارے ہیں, یہ مقتدرہ ہے. آپ مجھے بتائیے, میں ابھی کہتا ہوں, آج پاکستان میں ججز غیر محفوظ ہیں. خود ججز, کون سے؟ ہائی کورٹ کے ججز غیر محفوظ ہیں. سیاسی کارکنان, ان کو نشان عبرت بنا دیا گیا ہے, ان کو دہشت گردوں کی طرح ڈیل کیا جا رہا ہے. آگے چلیں, آپ کے صحافی قتل ہو رہے ہیں. پولیٹیسائز ہو جاتی ہیں چیزیں. ویسے رول آف لا جو ریاست کے خلاف جائے گا, رول آف لا کس کو کہتے ہیں؟ قانون کے مطابق عمل ہونا چاہیے. اچھا, اب آپ کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے ججز نے الاؤ کیا ڈی بی نے کہ وہ حج پہ جا سکتا ہے. نہیں جانے دیا گیا.
اسی طرح کوئی ریزرویشن اچھا ہوں گی؟ بنیاد کس کو ریزرویشنز ہوں گی؟ مطلب کوئی کیوں؟ ایسی بات ہو اگر ریزرویشن، یہی بات میں آپ کو کہنا چاہتا تھا، یہاں پر ایک عدالتی نظام جس کو آج 137 نمبر پہ پوری دنیا کے اندر آپ عدالتی نظام آپ کا، اگر آپ کو کوئی ریاست کے خلاف کام کر رہا ہے، ریاست کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کو کورٹ آف لا میں لے کر آئیں۔ میں یہی سے کنٹینیو کروں گا، وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، وقفے کے جس بعد معاشرے میں انتخابات چرائے جا رہے ہوں، جس معاشرے کے اندر ججز غیر محفوظ ہوں، صحافی غیر محفوظ ہوں، سب سے بڑھ کر بنیادی انسانی حقوق کا جائزہ نکال دیا جائے تو سمجھ لیں وہ ریاست نہیں ہوتی۔ ریاست تو ہے، ریاست پاکستان، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، سارے محفوظ ہیں۔ بصرہ صاحب کی رائے سے میں ویسے اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ ابھی ہم اس اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، پورے ملک میں چہل پہل ہے، بہار ہے۔ ابھی پچھلے دنوں لکی مروت میں آپ دیکھیں ہمارے افواج پاکستان کے جوان جو اپنی چھاتیاں، اپنی جوانیاں پیش کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ریاست کی بہار قائم و دائم ہے۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات ہو رہی ہے سیاست اور ریاست کی۔ روگڑی صاحب یہ بتائیں، جیسے بصرہ صاحب کہہ رہے تھے بہت ساری ڈیٹینشنز ہیں اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہیں، یہ باہر کے اخبار جب چھاپتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار ان کے پاس ثبوت کون سا ہے کہ ہمارے جوان ایک طرف قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ ابھی 11 جوان افواج پاکستان کے شہید ہوئے، کریڈٹ ان کو نہیں دیتے جو اپنی جوانیاں اپنا آج ہمارے کل پہ قربان کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے ملک کی بہار ہے۔ ایک ہی ادارہ ہے جو ملک کی سلامتی کا محافظ ہے، تو باقی آپس میں الجھ کے یہ پولرائزیشن کریٹ کر کے کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، پہلی چیز ہے کہ ڈس انفارمیشن اگر پیک پہ آپ دیکھیں گے، اپنے ملک میں دیکھیں گے، کسی ملک میں کسی صحافی کو انٹائر اسٹیٹ پوری موومنٹ چلاتا ذرا جرت کرے کوئی امریکہ کے اندر، ادھر انڈیا کے اندر کر لے، Not possible. کشمیر کے اٹراسٹی دیکھ لیں، کوئی اف کر کے بول لے۔ بصرہ صاحب نے کہا کہ وہاں پر خاموش رہے۔ جتنی ایجوٹیشن اس وقت انڈیا کے اندر ہوئی ہے، سیم جو یہاں پہ چلتی رہی، انہوں نے بھی کی ہے۔ انتخابات کے اوپر انہوں نے سیم وہی الیگیشنز لگائے جو یہاں پہ لوگ لگائے، لیکن انہوں نے ریاست کو چیلنج لیکن نہیں کیا۔ کہیں پر بھی کسی لیڈر نے ریاست کو چیلنج نہیں کیا، کسی صحافی نے انٹائر اسٹیٹ موومنٹ کو پرووک نہیں کیا۔ صحیح۔ کشمیر کے اندر انہوں نے انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا۔ کسی بندے کو آپ انٹائر اسٹیٹ کسی موومنٹ پہ بولتا ہوا نہیں دیکھیں گے۔ ہم ایک اسٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ ہیں، ہم اسکینڈینیویا نہیں ہیں۔ ہمارے حالات، ہمارے واقعات، ہم ایک اسٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ ہیں۔ ججز کے اوپر جب ہم آتے ہیں، ججز، کیونکہ میرے والد جج رہ چکے ہیں، میرے والد سپریم کورٹ کے بہت سینئر وکیل بھی رہے، تو جیسے ان کے بیٹے بچپن سے دیکھیں گے، وکیل کا بیٹا جو ہوتا ہے آدھا وکیل تو ویسے ہو جاتا ہے۔ میرے والد محترم کہتے تھے، اصغر خان روکھڑی، کہ جس دن جوڈیشل نظام اس ملک کا ٹھیک ہو گیا، یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ جس دن جوڈیشل، سب سے بڑی ریفارمز آپ کو جوڈیشل سسٹم کے اندر چاہیے، جو ہم دیکھ کیس رہے ہیں۔ کو بریف کیس سے الگ کرنا ہوگا۔ میں نہیں، ججز کا جس دن انٹیک، ججز کا انٹیک، اور کون، اچھا مجھے بتائیں کہیں شک ہے کہ کوئی پیسے کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا؟ نہیں، میں کیس اور بریف کیس 100 کوئی شک ہے؟ کس کو شک ہے؟ آنیسٹ جج، ہمارے والد صاحب کے ایک استاد محترم تھے میاں قربان صادق صاحب، وہ جس دن جج بنے، ان کا جو چیمبر تھا وہ میرے والد کو ہینڈ اوور ہوا۔ انہوں نے اصغر خان کو کہا کہ آج سے آپ کو اور ہمارا رشتہ ختم، اور میری اور تمہاری ملاقات ہوگی جس دن میں اس ججی سے ہٹ جاؤں گا۔ اور میاں قربان صادق کا پورا چیمبر اصغر خان کے پاس آیا، ایک کیس بھی اس چیمبر کا میاں قربان صادق نے نہیں سنا ہائی کورٹ کے جج۔ اچھا، یہاں میں تھوڑی ایک وضاحت کر دوں، جو کہ لفظ بولا گیا کیس بریف کیس کا، توہین عدالت کی بات، چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ جو اس کے احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے تو اس پہ احادیث میں جنت حرام کر دی، تو وہاں تو کوئی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں اس کوٹ کر رہا ہوں تاکہ بات ادھر نہ آئے۔ میں اس پہ آ رہا ہوں۔ بصرہ صاحب نے کہا ججز غیر محفوظ ہیں، میں کہتا ہوں اس ملک کے اندر سب سے محفوظ ہیں ہی جج۔ اچھا، 14 ایئرز کی پریکٹس ہے، اس کے بعد آپ جج بن گئے، اس کے بعد آپ نے جو کام کیا، جیسا کیا، ریٹائرمنٹ کے بعد آپ پھر چلے گئے۔ دیکھیں سر، آنیسٹی، ڈس آنیسٹی، یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ بولتی ہے، یہ انسان کے اندر سے پھوٹتی ہے، انسان کے اندر سے اس کے چہرے پہ یہاں ہوتی ہے۔ تو ہم اس چیپٹر کو اگر کہیں نا کہ ہم ایک سائٹ کو بالکل کلیئرٹی دے دیں، کلیئرٹی، میں آخری پوائنٹ، ہمارا اس وقت جوڈیشل سسٹم جس تباہی کا شکار ہے،
وہ نہ بسرا صاحب نے ٹھیک کرنا ہے، نہ میں نے ٹھیک کرنا ہے، نہ آپ نے کرنا ہے، جوڈیشل ریفارمز نے کرنا ہے. اور ہم اس وقت اس دور میں جوڈیشل ریفارمز کی طرف ملک کو جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اور پریزیڈنٹ چیف جسٹس آف پاکستان کی صورت میں ہمیں ایک روشنی نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کا جوڈیشل سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. اور جوڈیشری صرف پالیٹکس سے جڑی ہوئی نہیں ہوتی، جوڈیشری ایک بہت بہت اہم چیز ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو بہتر صورت میں دیکھ رہے ہیں. شکر بس صرف ایک سوال لے لیں کہ انڈیا کے اندر بھی الیکشن ہوئے، ریزرویشنز ہوئی، وہاں پہ انسٹالیشنز پہ یا ان کی انڈین آرمی کے جو کیمپس تھے اس پہ کوئی اٹیک نہیں ہوا، دھاوا نہیں بولا؟ ڈاکٹر صاحب میں ادارے تو ہمارے ہی ہیں. معذرت کر روکڑی صاحب کی ہر بات سے اختلاف کرتا ہوں. اس کی وجہ جی گزارش یہ ہے، پہلی بات تو ہمارے شہداء ہمارا فخر ہیں. میں لائیو پروگرام میں اپنے ان شہیدوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو پاکستان کی سلامتی کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. ان ماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے وہ بیٹے پیدا کیے ہیں. اب کیا یہ بات خان صاحب کو بھی کہیں نا. خان صاحب نے کیا کہا ہے؟ میرے سے زیادہ فوج کی ملک کو ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں فوج بھی میری، ملک بھی میرا. اب ایشو کہاں پہ آ رہا ہے؟ کیا ہم بنانا ریپبلک ہیں؟ کیا ہمارے پاس تو ایک لکھا ہوا آئین موجود ہے اسٹیبلش؟ جس دن روکڑی صاحب بھی شاید فوج میں رہے ہیں، جس دن ایک فوجی اپنا حلف اٹھاتا ہے، پاس اٹھاتا ہے، کہتا ہے میں پاکستان کی سیاست میں حصہ نہیں لوں گا. میں بار بار کہوں پاکستان کو آپ کو آئین کے مطابق چلانا ہوگا. آپ کو اس طرح نہیں چلانا ہوگا جس کا بڑا عہدہ، جس کے پاس طاقت، جس کے پاس پیسہ، اس کے لیے کوئی آئین اور قانون نہ ہو. ڈاکٹر صاحب میں پھر ابھی آپ کو عرض کروں، اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے آئین پاکستان کے اندر، عدلیہ کا رول ہے، پارلیمنٹ کا رول ہے. سب کو اپنے رول کی طرف جانا ہوگا. یہ میں پھر بات کہوں، انڈیا کے مثالیں دے رہے ہیں نا. انڈیا میں الیکشن ہوا، سب نے اس کو تسلیم کیا، کسی نے یہ نہیں کہا ریزرویشنز دیں. آپ بھی تسلیم کریں نا. کیا تسلیم کریں اس اور میں بات ہوں ابھی انہوں نے عدالت جائیں سر سنیں نا. کون سی عدالت میں بتاتا ہوں. اس عدالت جس کے ججز اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم بیٹھے ہیں، جن کے 6 میں سے 5 ججز کہہ رہے ہیں ہمارے گھروں میں کیمرے کون لگاتی؟ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ باقی عدالتیں نہیں کہتی. اس کا میں جواب دیتا ہوں. آپ کی ہائی کورٹ جو لاہور کی ہے، 35 ججز نے، سندھ ہائی کورٹ نے، بلوچستان ہائی کورٹ نے، پشاور کی ہائی کورٹ نے، سب نے رائٹنگ لکھ کے دیا کہ ہمیں پریشرائز کیا جاتا ہے کیونکہ وہ صاف ٹارگٹ ہے اسٹیبلشمنٹ. گزارش سن لیں میں ڈاکٹر پھر بات پہ آتا ہوں. یہ ہماری فوج ہے. ہم نے اگر پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم جس کی حدود و قیود ہے، جب تک ہم اس میں نہیں جائیں گے. اچھا ثبوت ہے ججز کے پاس؟ اچھا وہ سامنے لائیں. میں بتاتا ہوں. انہوں نے باقاعدہ ان رائٹنگ لیٹر لکھا ہے چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب کو. ابھی ہم روکڑی صاحب بڑی اچھی بات کر رہے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی سب سے بڑی ذمہ دار عدلیہ خود ہے. یہ بات بالکل درست کر رہے ہیں. اگر جس معاشرے کے اندر میں پھر کہوں کہ اپنے ججز جنہوں نے لوگوں کو انصاف دینا ہے وہ اپنے لیے انصاف مانگتے پھریں، تو مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحب کون سا رول آف لا، کون سی ریاست، کون سا معاشرہ؟ آپ لوگوں کو میں بار بار کہہ رہا ہوں، شوکت بسرا کا قصور ہے، روکڑی صاحب کا قصور ہے. یہ عدالتیں یا تو پھر نظام ختم کر دیں. اگر کسی نے کچھ غلط کیا ہے آپ کو اس کو عدالت میں، قانون کیا ہے کہ ودن 24 آور آپ کو اس کو عدالت میں پیش کرنا ہے. میں بالکل روکڑی صاحب کی اس بات سے تو ایگری کرتا ہوں. اگر اس سب جو کچھ پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے، ہمارا وقت اگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، میں سمجھتا ہوں ہمارے چیف ہیں، وہ رول آف لا قائم کر دیں، کسی کی کیا جرت ہے کہ وہ اپنی ریڈ لائن کو کراس کرے اور اپنے حق کو توڑے. بہت بہت شکریہ خرم حمید روکڑی صاحب، شوکت بسرا صاحب. ناظرین آج ہم نے بات اور سیاست پہ. یقیناً ریاست ہے تو سیاست ہے. ریاست کے ادارے جب خوشحال ہوں گے، امپاور ہوں گے، اس کے ثمرات عام آدمی تک پہنچیں گے تو یہ ریاست پھلے پھولے گی. جہاں تک فالس نیریٹو کا تعلق ہے، سوشل میڈیا پہ ہو یا کرکٹ ٹیم کے حوالے سے ہو، جہاں ہماری شارٹ کمنگز ہیں اس کو بھی دیکھنا ہوگا، اس کی بھی ریوائول کی ضرورت ہے. اور کرکٹ کی چونکہ ایز اے انسٹیٹیوشن پورے ادارے کی سرجری کی ضرورت ہے. اپوائنٹمنٹس، جو لوگ بیٹنگ میں انوالو تھے وہ سٹاف سے انہیں فارغ کیا جائے، اور جو پلیئرز پہلے پاسٹ میں سپاٹ فکسنگ میں تھے ان کو ملک کا نام بیچنے سے مزید گریز کیا جائے، انہیں ٹیم سے فارغ کیا جائے. چونکہ پاکستان کہ جو عوام ہے ان کا پیشن ہے کرکٹ، ہاکی بھی ہماری ہے، اس ٹیم کی پرفارمنس اچھی ہوتی ہے. چونکہ یہاں پہ مارکیٹنگ ہے، پیسہ آ جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں
چیئرمین کرکٹ بورڈ محسن نقوی اس پہ خصوصی طور پہ توجہ کریں اور کرکٹ کو ریوائیو کریں پاکستان کے اندر. یہ برڈ اینڈ بٹر پلیئرز کا ہی نہیں ہے بلکہ عوام کے احساسات ہیں. نہ صرف کرکٹ بلکہ جوڈیشری ہے, باقی ادارے ہیں, سب کو الائن کر کے ہمیں مل کے ایک ڈائیورس کلچر بنا کے انکلوسیونیس کے ساتھ پاکستان کو آگے بڑھانا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.